أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام حضور جان محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض یافتگان الکرم فرینڈ سے وابستگان اور اس عظیم مشن کے ہم مکتب ساتھیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں اگر اپنی بات کروں تو زیادہ بہتر رہے گا. بہت ساری بزرگ شخصیات تشریف فرما ہیں، ان کی سبحان اللہ اپنی نسبتیں ہیں، اور بہت سارے سادات کرام تشریف فرما ہیں. خوش قسمت ہیں ہم کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور جان محمد رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت عطا فرمائی. اور اللہ پاک کا حکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہم سب عینی گواہ ہیں، اور ہم سب نے حضور جان محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شب و روز کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. اور بہت سارے احباب یہاں جو تشریف فرما ہوں گے، وہ ہر کسی نے اکتساب فیض میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور بہت سارے وہ حضرات ہستیاں ہیں جنہیں بہت کچھ ملا ہے، لیکن وہ طریقت اور تصوف کے آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اس کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ الکرم فرینڈز کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جتنے ہی ساتھی الکرم فرینڈز کے اندر رات دن جگر گوشہ حضور جان محمد امین امانات حسن کرم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ پھیلا شریف کے دستے بازو بنے ہوئے ہیں، اور اپنے الحمدللہ حضور جان محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہر فیض یافتہ اس وقت معاشرے کے اندر مصروف ترین فرد ہے، کیونکہ اس ہستی نے ہمیں ایک لمحہ بھی ضائع کرنے سے عملاً منع فرمایا، اور صرف زبان اقدس سے نہیں بلکہ عمل سے فرمایا. اس لیے الحمدللہ الحمدللہ یہ آج مجھے وہ ڈاکٹر نور حسن زیاد صاحب کا دعوتی پیغام سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ الکرم فرینڈز کا پروگرام ملکہ کوہسار میں ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ واقعی اس کوہسار کو ملکہ بنا دے گا. حضور جان محمد کے فیض یافتگان کا یہ پروگرام الحمدللہ حضور جان محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے وابستگی تقریباً
बचपन से लेकर और वक्त विसाल तक, ये पूरे का पूरा एक डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट ऑन दी रिकॉर्ड है। किसी से मख्फी नहीं, किसी तारीफ की जरूरत नहीं, मजीद वजाहत की जरूरत नहीं कि इस माशरे के अंदर और इस दौर में हमें उस हस्ती जैसे मुर्शद कामल नसीब हुए, उस हस्ती जैसी हमें उस्ताद कामल नसीब हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मैं अगर सैयद सखावत शाह साहब की आज अलकरम फ्रेंड्स वालों के हम मशकूर हैं कि सादात का ज़ियारत करवा दी, और बड़े अरसे से अल्लाह बख्श चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सच्ची बात है, ये अनमोल मोती जो अलकरम फ्रेंड्स ने किबला हस्साब के हुक्म के मुताबिक इकट्ठे किए हैं, इस वक्त इसकी अशद ज़रूरत है। हमने सब कुछ देख भी लिया है, परख भी लिया है। उम्मत मुस्लिमा के अहवाल तमाम अहबाब के सामने है, और अगर उम्मीद है तो इंशाअल्लाह हमें हजूर ज़िया उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिशन से उम्मीद लगी हुई है। ये जो नुमाइंदा इज्तिमा है, इसमें हर फर्द अपने इलाके में पूरी अंजमन के साथ मदीने वाले के फैजान को तकसीम कर रहे हैं। जब हजूर ज़िया उम्मत रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है कि हजूर ज़िया उम्मत का मिशन, फिक्रे हजूर ज़िया उम्मत, तालीमात हजूर ज़िया उम्मत, तो जो हस्ती हो ही फना फिर रसूल, तो फिर ये सारी निस्बतें आका करीम की तरफ हो जाती हैं कि हजूर ज़िया उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, मैंने भी, शाह साहब और बहुत सारे मकतब साथी मौजूद हैं, 10 साल का अरसा हमने भेरा शरीफ गुजारा है। मुझे नहीं याद पड़ता कि कहीं इशारतन, कहीं किनायतन असातिज़ा के जरिए ही सही कि हमें ये बात कहलवाई गई हो कि तुम हजूर ज़िया उम्मत के बैत क्यों नहीं हो। 10 साल का अरसा, आज कोई 3 महीने किसी के पास लगाते हैं तो फिर खुलफा मुरीदीन रग़बत अच्छी बात है, हम इसके अंदर एतराज नहीं है, तरगीब होनी चाहिए, जरूरी है, क्योंकि जिसका मुर्शिद नहीं उसका शैतान मुर्शिद है। लेकिन हजूर ज़िया उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह से जब हम वाबस्ता होते हैं तो वहां पर आका करीम अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत की अदायगी हमें मिलती है। आजिज़ी और इंकसारी का ये आलम, तो ये हजूर ज़िया उम्मत रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ है। और उसके बाद सबसे कीमती सरमाया दीनी इल्म का सरमाया। सिर्फ आपने आस्ताना अलिया भेरा शरीफ की खिदमत नहीं फरमाई, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने आका करीम अलैहिस्सलाम के दीन के इल्म की खिदमत फरमाई है, जो सबसे मुश्किल तरीन मरला है। और आप खुद फरमाया करते थे, मुझसे बहुत सीनियर साथी तशरीफ फरमा है, ये मलफूजात उनके ज़हनों में होंगे कि इस वक्त पूरी कायनात के अंदर सबसे अफजल काम ये है कि दर्स निज़ामी की तालीम को हासिल कर। हजूर ज़िया उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमाया करते, और शैतान का वार भी उसी जगह के ऊपर होता है जहां से उसको खतरा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हजूर ज़िया उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो खिदमत सर अंजाम दी, आज मैं समझता हूं पूरी आलम इस्लाम के अंदर से ही, बल्कि आलम इस्लाम से बाहर भी जो
غیر مسلم سکالر ہیں، وہ بھی حضور جان امت رحمت اللہ تعالی علیہ کے علمی خدمات سے بہت زیادہ متاثر ہے، بہت زیادہ سراہ رہے ہیں، اور وقتی طور پہ ہمیں جو الجھا دیا جاتا ہے، تو جب وہ جھکڑ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، یعنی آسمان علم و حکمت کے اوپر حضور پیر سیال لجپال کا تابندہ ستارہ حضور جان امت رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام ہی ہمیں پاکستان میں نظر آتا ہے، اور اس کی بہت بڑی دلیل جو یعنی میں ضروری سمجھتا ہوں اس کو دینا، کیونکہ ریسنٹلی جو معاملات ہمارے ساتھ ہوئے تو اس کی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت بابا جی علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنا مشاہدہ آپ بیتی سنا رہے ہیں، اور آپ کے وصال کے بعد یہ آپ بیتی امیر المجاہدین مجلہ کے اندر چھپ رہی ہے۔ آپ کیا لکھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ مجھے حضور جان امت سے چند باتوں پہ اختلاف تھا، اور وہ اختلاف میرے ذہن میں اتنا شدت اختیار کر گیا کہ میں جب بھی فاتحہ دلواتا نا تو میں دانستہ حضور جان امت کا نام نہیں لیا کرتا تھا، کہ یہ جو ہے انہوں نے رستے کو رستے سے ہٹ گئے ہیں، یہ جو ہے وہ طریقے کو چھوڑ گئے ہیں۔ اب بابا جی فرماتے ہیں کہ ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں خانہ کعبہ شریف کے قریب موجود ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت قبلہ پیر محمد انور قریشی صاحب۔ اب الکرم فرینڈ والوں کی تعریف کی میں نے بڑی کی ہے، لیکن ایک جونیئر ساتھی کو ایک بزرگوں کے درمیان میں پھنسا دینا، یہ بھی تو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ترمیم ہونی چاہیے، کیونکہ اردو کی کچھ ادب سے واقف ہے اور نہ ہی اس ماحول سے، کہ وہ تو پھر ایسی قیمتی محافل کے اندر قیمتی ہستیوں کا بیان جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے میں تو آپ سے سچی بات ہے، یہ جو جہاں بیٹھا ہوں یہ سید زادے کا حکم ہے تو میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، وگرنہ نیچے بیٹھ کر، کیونکہ الکرم فرینڈ کا مقصد ہمارا ایک دوستانہ ماحول کے اندر اپنی اصلاح کرنی ہے۔ جب اپنی اصلاح ہو جائے گی اور تو پھر انشاءاللہ کام بہترین زبردست ہو جائے گا۔ تو میں وہ قبلہ قریش صاحب کی تشریف آوری میں تک میں انشاءاللہ وہ اپنی بات جو ہے وہ مکمل کر لیتا ہوں۔ تو بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب میں دیکھتا ہوں کہ خانہ کعبہ شریف کے میں قریب پہنچا ہوں، حرم شریف میں کیا دیکھتا ہوں، لاکھوں کا مجمع ہے، اور ان لاکھوں کے مجمع میں ایک بزرگ ہستی بڑی قد آور اوپر کھڑی ہے، اور اس کے ہاتھ میں مجموعہ وظائف شریف ہے۔ فرماتے ہیں دور سے دھندلک تھی، میں نے کہا یہ کوئی بڑی عظیم ہستی ہے کہ خانہ کعبہ شریف میں لاکھوں کے مجموعے میں یہ وظائف شریف پڑھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں آہستہ آہستہ قریب ہوتا گیا، جب میں بالکل قریب ہوا تو میں نے کہا یہ تو پیر کرم شاہ صاحب ہیں۔ تو آپ خود لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ خواب میں نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد حضور جان امت نے اپنی انگلی وظائف شریف کے اندر رکھی جہاں پڑھ رہے تھے، وظائف شریف کو بند کر کے لاکھوں کے مجمع کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے فرمایا علامہ صاحب ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں اس کے بعد پھر کوئی فاتحہ ایسی نہیں جس کے اندر میں حضور جان امت کو اصالہ ثواب نہیں کرتا۔
یعنی حق واضح ہو گیا کہ الحمدللہ ہم صراط مستقیم کے اوپر جس ہستی کے ساتھ ہم وابستہ ہیں اس ہستی کی شان کو ظاہر ہے ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے. ہم مسکینوں نے تو جو آپ کا ایک رخ دیکھا اسی کے اندر گم ہو گئے اور ہماری گوئی معراج بن گئی. تو جو ہستیاں اتنے اوپر لیول کے اوپر دیکھ رہی ہیں تو اس ہستی کا بیان میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اہل سنت والجماعت بالخصوص بریلوی مسلک والوں کے لیے اس سے بڑی اور دلیل کی کم از کم ضرورت نہیں محسوس ہونی چاہیے کہ یہ سلسلہ حق پہ ہے اور صرف حق پہ نہیں ہے، مرکز توحید میں یہ سلسلہ قبول ہے. روحانی میدان کے اندر حضور جانورت کی قبولیت کی یہ معراج ہے. اور پھر اس کے بعد مرشد خانے سے جو آپ کو اعزاز ملا، حضور پیر سیال لجپال نے بہت بڑے مجمع کے اندر ارشاد فرمایا. جو احباب ان کو اس چیزوں کو سمجھتے ہیں جانتے بھی ہیں لیکن اپنی جو ہے وہ عقیدت کو اندر اضافہ کرنے کے لیے یہ جو باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں میں کہتا ہوں وہ میں بیان کر دوں. حضور پیر سیال جیسی ہستی ارشاد فرما رہی ہیں، دو جملے ہیں اس کے اندر اور وہ آستانہ علیہ بھیرا شریف کے لیے میں سمجھتا ہوں حضور جان امت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشن کے لیے یہ کوئی معراج سے کم بات نہیں ہے. ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ کرم شاہ سیال شریف کے روضے کا مینار ہے. مینار دور سے نظر آ جاتا ہے، روضہ شریف بعد میں نظر آتا ہے. اور یہ حضور جان محمد کی زبانی نہیں، آپ کے مرشد کی زبانی ہے. یعنی مرشد کامل نے مرید کامل کے ساتھ جو وفا ان کی تھی اس کا حق ادا کر دیا. دوسرا جملہ جو ہے وہ تو اہل معرفت ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، ہم تو فقط وما علینا الا البلاغ ہی کہہ سکتے ہیں. دوسرا جملہ حضور پیر سیال نے یہ فرمایا کہ کرم شاہ پیر سیال کی آنکھوں کا نور ہے. اب یہ ہمارے جملے نہیں ہیں جناب، یہ اس ہستی کے جملے ہیں جس ہستی کے در سے فیض یافتگان کو آپ ذرا شمار کرنا چاہو نا تو لاکھوں مریدوں والے پیر آپ کے غلام ہیں، معمولی ہستی نہیں ہے. تو آنکھوں کا نور ہونا یعنی یہ ہماری مجال نہیں کہ ہم اس کو دہرائیں، لیکن سرور کے لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس ہستی سے نسبت عطا فرمائی ہے جو اپنے مرشد کی آنکھوں کا نور ہے. یعنی حضور پیر سیال نے فرمایا میں کرم شاہ کے نور سے دیکھ رہا ہوں. آنکھوں کے نور سے ہی دیکھا جاتا ہے نا. تو آپ نے کتنا قیمتی نقطہ حضور ضیاء الامت کے فالورز کو، الکرم فرینڈ والوں کو، ضیاء الامت فاؤنڈیشن والوں کو، حضور ضیاء الامت کے شاگردوں کو، حضور ضیاء الامت کے مریدین کو، حضور ضیاء الامت کے عقیدت مندوں کو، بہت ساری خانقاہوں کے جید خلفاء جن سے ہماری ملاقات ہوئی جب وہ حضور ضیاء الامت اور مشن حضور ضیاء الامت کی تعریف پہ آتے تو ہمیں یقین جاننے کے شرمساری محسوس ہوتی کہ ہمیں اس مقام کا احساس اور پتہ نہیں ہے جو یہ ہستیاں باہر سے بیٹھ کر دیکھ رہی ہیں. تو ان کے ان الفاظ سے ہمارے اس ایمان تازہ ہوتے اور اس وابستگی میں الحمدللہ ہمارا اضافہ ہو جاتا. تو یہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربیت. اور پھر میں کہتا ہوں یہ جو ہمارے رضوی بھائی ہیں تسلیم سلطان صاحب کے، ہم مشکور بھی ہیں اور میں انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آج حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیض یافتگان کا یہ بنا بنایا مجمع آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا. یہ خوش قسمتی کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی معراج ہے. تو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کا
جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے محبت اور پیار ہے وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے. ہم نے ملکہ کوثر کی تعریف بھی بڑی کی ہے اور آج اس نے ٹھنڈک میں بھی کمال کر دیا. بالکل ہاتھ تھر تھر کر رہے تھے جب ہم یہاں اترے کہ کمال شجاع صاحب نے بڑی محبت سے ہمیں یہاں پہنچایا. تو بڑی ٹھنڈ. کل ماشاءاللہ تصویریں دیکھی تو ساتھیوں نے کوٹ پہنے ہوئے تھے. تو میں نے کہا جناب ہم تو سرگودا کی گرمی کے مارے ہوئے کوٹ ووٹ نہیں پہنیں گے، پچھلی گرمی انشاءاللہ ہم اتاریں گے. تو الحمدللہ واقعی ہم الکرم فرینڈ والوں کے بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے اتنے پیارے ماحول میں اور رحمت کی بارش بھی ساتھ ساتھ ماشاءاللہ برس رہی ہے. تو یہ قبولیت کی انشاءاللہ بہت بڑی نشانی ہوگی انشاءاللہ. تو ایک حضور جان محمد کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جو محبت اور عقیدت تھی. میں جب جامعۃ الازہر کے اندر تھیسس کی باری آئی، پچھلے معاملات تو بہت سارے تھے، تو حضور جان محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یعنی اس نازک موقع کے اوپر بھی طالب علم بیچارے کی کیا حیثیت ہوتی ہے. آپ خود جنیوا سے مصر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ آپ مقالے کا وقت ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا میرے اوپر قرض ہے. میں ساری زندگی بمشکل جان قرآن شریف اور جان نبی شریف لکھ سکا ہوں. اس کے بعد مجھے وقت نہیں ملا کہ اعلیٰ حضرت پہ بھی ٹائم بہت ضروری تھا. آپ نے فرمایا اگر تو ہمت کرے اور اپنا مقالہ اعلیٰ حضرت پہ لکھ دے تو شاید ہم اس قرض سے سرخرو ہو جائیں. یعنی آپ کے یہ جملے جو تھے یقین جانے، اور یہ میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے بھیرا شریف میں قبلہ سید لخت حسنین شاہ صاحب نے بہت کمال کی بات فرمائی، وہ بہت دل کو لگی. انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے سارے پروجیکٹ موجودہ حساب کی مشورے سے چلتا ہوں اور اس مشورے کے اندر اتنی برکت ہے کہ میرے راستے میں آج تک کوئی رکاوٹ نہیں آئی. یہ الحمدللہ جب مرشد کے حکم کی تعمیل میں بندہ بالکل لگ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی مدد فرماتے. تھیسس کا جب باری آئی تو میں نے سناپسس پیش کیا تو ادھر سے بہت ساری اس کی مخالفت ہوئی. ہمارے ڈاکٹر عبدالواحد الادری صاحب شاید آج تشریف فرما ہو، ڈاکٹر منظور صاحب، ڈاکٹر ثناءاللہ صاحب، ڈاکٹر حنیف صاحب، عبدالحفیظ صاحب، الازہر والے تقریباً سارے جانتے ہیں. یعنی اتنی شدت سے مخالفت ہوئی کہ ہم حیران ہو گئے کہ ہمارا ان سے کوئی لڑائی نہیں کی، ہم نے ان سے کوئی اختلاف نہیں کیا، فقط اعلیٰ حضرت پہ لکھنے کا سناپسس پیش کیا. تو اسی کے اوپر سینڈیکیٹ کے اندر اتنی سخت مخالفت ہوئی کہ میرے جو مشرف تھے دکتور حسری صاحب، انہوں نے مجھے جو فرمایا، انہوں نے فرمایا شیخ ہماری کیونکہ داڑیاں بڑی ہوتی تھی اور یہ بھی حضور جان محمد کی کرامت تھی. جب ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے، مختصر کروں تو امبیسڈر صاحبان پوری امبیسی کے جتنے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ واحد حضور جان محمد کے شاگردوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جس ایمان کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے اسی ایمان کے ساتھ واپس جاتے. اب میں ملکوں کا نام نہیں لیتا کیونکہ ہمارے ان سے دوستانہ تعلقات ہیں. انہوں نے کہا فلاں فلاں ملک کے جب طلباء آتے ہیں تو یہ یہاں پر ریش مبارک، مہینے کے بعد اوپر چڑھتی چڑھتی گئی، 6 مہینے کے بعد بالکل تھوڑی تک، اور سال کے بعد بالکل ہی فارغ ہو جاتی. یہ ہم نے ان متقی اور صوفیاء کو دیکھا، لیکن
ہم حضور ضیاء الامت کی عظمتوں پہ قربان جائیں کہ جن کے شاگردوں کے قدم مصر میں ڈگمگائے ہیں. اور یہ صرف اور صرف ہماری تو کوئی اس میں کمال نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی اس کے لیے کوشش کی. یہ نگاہ حضور ضیاء الامت تھی کہ آپ نے اپنے شاگردوں کی حفاظت غیر ملک کے اندر کی تھی. تو جب وہ اتنی مخالفت ہوئی تو حضوری صاحب نے مجھے یہ جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا شیخ تو اپنا کیوں مستقبل ضائع کرتا ہے؟ تو موضوع بدل لے اور اپنا ایم فل کا تھیسس کر اور پاکستان میں یونیورسٹیوں میں جا کے تو پڑھانا شروع کر دے. تو کیوں مستقبل خراب کرتا ہے؟ تو حضور ضیاء الامت سے وابستگی کے لیے، آپ کی وابستگی کے صدقے جو مجھے اس وقت بطور طالب علم جرأت نصیب ہوئی، میں نے برجستہ 30 سیکنڈ کے اندر میں نے جواب دیا. میں نے کہا حضور مجھے میرے مرشد اور استاد نے علم کے حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، ڈگری کے لیے نہیں بھیجا. تو مجھے دیکھنے لگے. میں نے کہا حضور میں نے یہاں سے فارغ ہو کر مسجد کی ڈیوٹی کرنی ہے، اور ہمارے پاکستان کی مساجد میں امامت کے لیے پرائمری پاس کی شرط کوئی نہیں. تو میں تو پہلے ڈبل میں ہوں، تو مسجد کی امامت تو مجھے مل جائے. میرے یہ عاجزی والے جملے تھے. دکتور حسری صاحب نے کہا شیخ بس اب تو فارغ ہے، میں جانوں اور اعلی حضرت کا مقالہ ہے. وہ سینئر پروفیسر ریٹائرڈ تھے، افغانستان میں جسٹس کورس 3 سال کا کروا کے گئے ہوئے تھے. سارے بقیہ پروفیسر ان کے شاگرد تھے. تو انہوں نے سینڈیکیٹ میں جا کر دھواں دھار تقریر کی. پھر مجھے آ کے بڑی خوشی سے جیسے یعنی کوئی بندہ ایک قلعہ فتح کر کے فرماتا ہے نا، مجھے کہتے ہیں شیخ کام ہو گیا. میں نے کہا حضور، کہتے ہیں وہ بڑے بڑے ملکوں کے آئے ہوئے تھے، ادھر انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی. میں نے کہا یہ اب میں اس ملک کا نام نہیں لیتا. میں نے کہا یہ وہ ملک نہیں ہے تعصب والا، یہ مصر ہے، یہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. اس کو ہم اجازت دیں گے، یہ لکھے گا. اس کے بعد پورے مصر کے اندر اناؤنس کر دی جاتا ہے کہ اس تھیسس کے اوپر مقالہ لکھا گیا ہے، فلاں دن مناقشہ ہے، اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ مناقشے میں آ جائے. یہ علمی بات ہے، تعصب والی بات نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت کے اوپر الحمدللہ 450 صفحات کے اوپر ہم نے مقالہ لکھا اور 2.5-3 سال اس کے اوپر لگے. 2 دفعہ پاکستان میں آنا پڑا. ایک صفحہ بھی ہمیں مصر کے اندر اعلیٰ حضرت کے اوپر تحریر شدہ نہیں ملا تھا. یہ ہماری اعلیٰ حضرت سے محبت. ہم دیوانے تو بڑے ہیں، لیکن پروفیسر ڈاکٹر مسعود صاحب اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، قبلہ مفتی عبدالقیوم حضانی صاحب اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، حضور شیخ الحدیث قبلہ شیخ شرف قادری صاحب اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. میں نے ان کے قریب ہو کر دیکھا ہے جتنے یہ ہستیاں حضور ضیاء الامت کی فین تھیں نا، میں اشش کر اٹھا. میں نے کہا تیرا مقام تو جوتیوں میں بھی نہیں آئے گا. جس ہستی کی تعریف کرنے والی یہ ہستیاں ہوں تو صرف یہ ہے کہ وہ اٹھی کی طرح ہمارا نام بھی آ جائے گا کہ ہم بھی حضور ضیاء الامت کے غلاموں میں ہیں. تو الحمدللہ ان ہستیوں کو ہم بالکل وقتاً فوقتاً بتاتے رہے. یہ کیونکہ رضویوں کے استاد ہیں، پیر ہیں. الحمدللہ جب وہ تھیسس لکھا گیا تو اس کے بعد حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کرم فرمایا. آپ نے فرمایا الحمدللہ آج ہم نے اعلیٰ حضرت کا قرض اتار دیا ہے، اور جو آپ نے کرم فرمانا تھا یہ وہی کرم ہے. یہ سارا اس ہستی کا کرم ہے. اور مجھے اس بات کے اوپر مفتی عبدالقیوم حضاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 500 علماء کو جامعہ نظامیہ میں بلا کے ایک طالب علم کو مجھے استقبالیہ دیا، اور اس میں جو آخری صدارتی خطبہ ان کا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ کرم شاہ کا خون تھا جو الازہر کے اندر ڈٹا رہا. انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا. آپ نے فرمایا اگر کوئی مولوی ہوتا نا تو جتنے حملے اس تھیسس کے اوپر ہوئے ہیں کوئی وہاں طالب علم ٹک اور ٹھہر نہیں سکتا تھا. آپ کا یہ ایک جملے نے پورے علماء
حزبیت کے مرکز ہیں، ان ہستیوں نے ہمارے مرشد اور استاد گرامی کی شان میں یہ کلمات ارشاد فرمائے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں کسی فکر کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک آندھی چلے طوفان چلے، ہمارا جس ہستی سے وابستگی ہے نا جی، وہ ہستی کی قبولیت کو تو ہم پہنچ نہیں سکتے، نہ ہم پہچان سکتے ہیں، نہ ہم اس قابل ہیں، لیکن ان ہستیوں کی زبانوں سے جب یہ کلمات نکلتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ اور پھر جانشین حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے پھر کرم بالائے کرم فرما دیا کہ لندن یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا اسلام آباد کمپلیکس میں حاضر ہوا، ڈگری بھی جانے دی، ٹکٹ بھی رہنے دیا، کچھ بھی نہ کیا۔ جب پتا چلا کہ جس درویش ہستی نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ تو الوداع کہنے جا رہی ہے، مجھے ساتھیوں نے بڑا کہا، میں نے کہا بس انہوں نے بھجوایا تھا، بس وہ اگر جا رہے ہیں تو پھر تو ہمارے ساتھ داؤ لگا کے جا رہے ہیں کہ ہمیں جب یہاں مقام پہنچایا بتانا تو تھا کہ آگے کرنا کیا ہے۔ تو الحمدللہ جانشین حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے واقعی یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، امین امانات حسن کرم یہ لفاظی نہیں ہے، میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر یہ حقیقت ہے کہ آپ نے واقعی حضور ضیاء الامت کی امانتوں کی حفاظت کا حق ادا کیا۔ میرے انگلینڈ کے پیپر مکمل تھے، ویزے لگے ہوئے تھے، سارا انتظام تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ہم کمپلیکس میں تھے، آہنا سرگودا میں بہت کمی ہے، پیاسے ہیں لوگ بیچارے، 6 سال سے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ آپ مہربانی کریں کوئی برانچ کا افتتاح کریں کھولیں، تو اگر تم مشورہ کرو تو میں سرگودا میں ضرورت محسوس کرتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ والدین بھی موجود تھے، گھر والی بھی تھی، آپ نے فرمایا مشورہ کر۔ میں نے کہا حضور میں نے تو اپنی ساری زندگی حضور ضیاء الامت کے مشورے پر گزاری، مشورہ تو کیا حکم کے اوپر جو آپ فرما دیتے تھے۔ مجھے ساتھی آس پاس بڑے کہتے تھے کہ یار پہلے معیشت درست ہونی چاہیے پھر دین کی خدمت ہونی چاہیے۔ آج ان ساتھیوں کی معیشت بڑے عروج پہ ہے لیکن دین کی خدمت تو کوئی نہیں ہوگی۔ تو دوران طالب علمی ہمارا یہ مناقشہ چلتا رہتا تھا۔ میرا موقف یہ تھا کہ پہلے دن سے دین کی خدمت ہو، رزق تو اللہ پاک نے دینا ہے، واللہ خیر الرازقین، تو کیا وہ اپنوں کو رزق نہیں دے گا؟ یہ موقف تھا اور یہ حضور ضیاء الامت کی نگاہ تھی۔ مگر نہ ہم استاد قبلہ نوری صاحب ہمیں اچھی طریقے سے جانتے تھے، جب ہم مڈل کر کے آئے تو یہ سارے احباب ہمارے دوست وہاں پر موجود تھے، تو ہماری کوئی چال چلن اچھی نہیں تھی۔ حضور ضیاء الامت کی تربیت اور نگاہ سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی کہ جو میں آپ کے اشاروں کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل شروع کر دیتا۔ تو الحمدللہ جانشین حضور ضیاء الامت کا جب یہ آپ کا ہلکا سا، آپ بڑی کمال، کبھی بھی آپ نے زبردستی نہیں فرمائی۔ یہ آپ کا میں نے وہ انداز دیکھا ہے نا، انتہائی صوفیانہ انداز، ایک بات یعنی لفظ آداب سے نیچے نہ ہو جائیں، آپ ایک بات فرما دیتے ہیں کہ یہ خواہش ہے، آگے بھائی آپ مشورہ کریں۔ تو میں نے عرض کی حضور میں تو اب تک جو جس قد سے کھڑا ہوں تو یہ حضور ضیاء الامت کے حکم کے مطابق ہے، انگلینڈ بھی حضور ضیاء الامت کا حکم تھا، تو اب حضور ضیاء الامت کے آپ جانشین، تو جیسے حکم ہو آپ میں نے گھر جا کے مشورہ کرنا۔ میں نے اسلام آباد کمپلیکس میں عرض کی، میں نے کہا حضور میں نے والدین کو بھی اور گھر والی کو بھی کہہ رکھا ہے کہ میری زندگی کا فیصلہ حضور ضیاء الامت فرمائے۔ میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ تو مولوی بنے گا، مسجد سنبھالے گا، کیسے معاملات چلائے گا؟ بھائی پانچوں کے پانچوں کاروبار میں ہیں، فارچونر رکھی ہوئی ہیں، ہم اور 10 لاکھ سے نیچے اٹھتے نہیں ہیں، 10-10 کروڑ کی کوٹھیاں ہیں،
انہوں نے کہا تو سرکل کیسے چلائے گا؟ میں نے کہا آپ مہربانی فرمائیں مجھے اپنے حال کے اوپر چھوڑ دیں۔ میں نے جب حضور جان امت سے ایک نسبت لگا دی ہے تو بس ٹھیک ہے، حضور جان امت جانے اور میں جاؤں۔ بہرحال وہ مجھے 10-12 سال تو کوستے رہے، بالآخر وہ تھک گئے، انہوں نے کہا کہ یہ بات ماننے والا نہیں۔ اور الحمدللہ حضور جان امت سے وابستگی کے اندر میں کیا، آپ بے شک سید رفت حسنین شاہ صاحب سے پوچھیں، آپ پیرزادہ امداد حسین صاحب سے پوچھیں، قبلہ سید ضیاء صدیق شاہ صاحب سے پوچھیں، قبلہ مختار ضیاء صاحب سے پوچھ لیں، اور قبلہ پیر محمد انور قریشی صاحب سے پوچھ لیں کہ اس وابستگی کے اندر ملتا کیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے سرگودا کی قبلہ محترم جناب شفیق زاہد صاحب تشریف فرما ہے، یہ ادارے میں تشریف لے گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بخشش بہت کافی نہیں ہوگی کہ اس سال نواب پور سرگودا سے 34 طلباء کی دستار بندی پیرا شریف ہوئی۔ میں تو سمجھتا ہوں ہمارا ایک حافظ ہی ہمیں بخشوا لے گا۔ تو یہ حضور جان امت کی نگاہ ہے، اور جانشین حضور جان امت نے الحمدللہ واقعتاً بعض اوقات ذہنی کوفت ہوتی ہے کہ یہ فیصلہ شاید ٹھیک نہیں ہو رہا جیسے پچھلے سالوں میں ہوا، لیکن میں نے آپ کو بابا جی کی وہ خواب جو ان کی آبیتی ان کے اپنے مجلے میں چھپی ہے، وہ تحدیث نعمت کے لیے میں نے تمام کو اس لیے پیش کی ہے تاکہ ہمارے حوصلے جو ہیں وہ بلند رہیں۔ ہمارا جس ہستی درویش کے ہاتھ میں ہاتھ ہے، انشاءاللہ وہ ہاتھ مدینہ شریف کے ہاتھ میں ہے۔ اور الحمدللہ اس کے علاوہ بھی موجودہ قبلہ صاحب کی بہت سارے معاملات آپ نے حکم فرمائے، تو آپ کے حکم کے اوپر حضور جان امت کے پاس جب میں نے وہاں ہی آپ کو مجبور کر دیا، میں نے کہا حضور میں یہی مشورہ ہو گیا، حکم ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا گھر والی سے پوچھ، والدین سے پوچھ۔ میں نے کہا حضور پوچھ لیا ہے، بس حکم ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا چلیں پھر حضور جان امت کے پاس جاتے ہیں، دعا خیر کرواتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ آخری برانچ تھی حضور جان امت رحمت اللہ علیہ۔ آپ بالکل استغراب کی کیفیت میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اور خواجہ صاحب مولانا ثانی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔